सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। फ्रांस ने एक बार फिर इस्लाम दुश्मनी में हदें पार कर दी हैं। फ्रांस में तौहीन आमेज़ खाकों को पहले अखबारात में शाये किया जाता रहा और अब इन खाकों को सरकारी इमारतों पर दिखाया जा रहा है और इस घिनौने अमल में खुद फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन भी शामिल हैं और उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। चंद दिन पहले फ्रांस में रहने वाले एक 16 साल के चेचन मुसलमान लड़के ने अपने स्कूल के उस उस्ताद को कत्ल कर दिया था जिसने क्लासरूम में अपने तालिब इल्मों को गुस्ताखाना खाके दिखाए थे। सैमुअल पेटी नाम के इस टीचर के कत्ल के बाद फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने ऐलान किया था कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस्लाम पूरी दुनिया में बहरान का मजहब बन गया है और उनकी हुकूमत दिसंबर में मजहब और रियासत को अलग करने वाले 1905 के कवानीन को मजीद मजबूत करेगी और स्कूलों और मसाजिद की सख्त निगरानी भी उस कानून के तहत की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के बयान को जहालत पर मबनी करार देते हुए कहा था कि मैक्रोन ने इस्लाम मुखालिफ बयान देकर यूरोप समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया है। तुर्क सदर उर्दवान का फ्रांस के इस अमल पर कहना यह शायद दुरुस्त है कि मैक्रोन को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। उर्दवान का क्या कहना है आपको सुनवा। तो रजब तैयब उर्दवान कह रहे हैं कि इस्लाम दुश्मनी में ये इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं। इन खाकों को सरकारी इमारतों पर दिखाने की पुष्पनाही तो मैक्रोन ने की, लेकिन ये काम करने वाला वही चार्ली हेब्डो मैगजीन है जो कई बरसों से इसी नापाक अमल में लगा हुआ है। फ्रांस की सरकारी बिल्डिंग में गुस्ताखाना खाके दिखाए जाने के बाद तुर्की, कुवैत, कतर और कई मुस्लिम ममालिक में फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट किया जा रहा है। आज कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने करारदाद पेश की जिसको मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया और उस करारदाद में ये भी मुतालबा किया गया है कि फ्रांस से पाकिस्तानी सफ़ीर को वापस बुलवाया जाए। तो ये हुकूमती इक़दाम भी सामने आ रहे हैं। इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार आलमदीन हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो इस वाक़े पर आपके तासुरात, फिर पाकिस्तानी जो इक़दाम हैं, जो मुस्लिम ममालिक के क्या इक़दाम इस पर होने चाहिए, फिर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। पहले आप इस पर अपने तासुरात का इज़हार दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और जलालत शान तमाम मुसलमानों और तमाम ईमान वालों के हवाले से इस दर्जे और इस मनसब पर है कि किसी भी मुसलमान और किसी भी मोमिन के अपने वालिदैन, औलाद और अपनी जान, अपनी माल से करोड़ों अरबों खरबों गुना ज्यादा हर एक मुसलमान के दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत, इश्क और मोहब्बत हुआ करती है। ये एक ऐसा वाज़ेह तौर पर शरई मसला है। कुरान करीम ने कई मकामात पर इसको बयान कर दिया। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी व नासी अजमईन। कोई शख्स कामिल दर्जे का मोमिन और मुस्लिम हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने वालिदैन, औलाद और अपने जान से ज्यादा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे। चुनांचे आज का यूरोप ये कहता है कि किसी के मजहब को गाली ना दो, वो कहता है कि किसी की इबादत को बुरा भला ना कहो, वो कहता है किसी की माँ को बुरा ना कहो। आज का वेस्ट हमें ये भाषण देता है किसी के बाप को गाली ना दो। आज का वेस्ट, आज का यूरोप, आज की ये पूरी की पूरी आलमी दुनिया आए दिन हमें हुकूक, बकाए बाहमी, इसी तरह एहतराम बाहमी, मोहब्बत, अमन, पीस का भाषण देते हुए नजर आते हैं। लेकिन याद रखिए, हमारा पीस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और एहतराम से शुरू होता है और सच्ची, साफ और वाज़ेह बात है, हमारे यहाँ तमाम इबादत बाद में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार, अकीदत, इश्क, ये पहले नंबर पर है। आप कैसे इस दुनिया को इस बात की जमानत और गारंटी दे सकते हैं कि अगर कोई शख्स 1.5 अरब मुसलमानों की माँ को गाली दे, मैं खुदा की कसम खा करके कहता हूँ कि ये काबिल बर्दाश्त है। अगर 1.5 अरब मुसलमान के बाप को कोई गाली दे, उनकी औलादों को कोई गाली दे, उनकी औरतों को गाली दे, ये काबिल बर्दाश्त है। लेकिन 1.5 अरब मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना दर्जे की इशारतन या किनायतन गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
آج کے دور کے اندر بھی کوئی مسلمان کتنا ہی گرا پڑا کیوں نہ ہو، بدکار ہوگا، شرابی ہوگا، عام گرا پڑا مسلمان ہوگا، آپ ایک کام کیجئے، پوری دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کو ایک میدان میں جمع کریں اور کہیں کہ 2 آپشن ہیں، یا تو نبی کی توہین کی جائے گی یا تم سب کو قتل کیا جائے گا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں 1.5 ارب کے 1.5 ارب مسلمان بیک آواز کہہ اٹھیں گے ہمیں قتل ہو جانا منظور ہے، مر جانا منظور ہے، لیکن ہم اپنے جیتے جی نبی کی شان میں گستاخی بالکل مفتی برداشت صاحب نہیں کر آپ بالکل سکتے۔ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ جو مسلم ممالک ہیں، جو بڑے مسلم ممالک ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہاں پر کسی اقلیت کے خلاف کوئی اس طرح کی توہین آمیز بات ہوئی ہو یا کسی کے عقائد کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ پھر یہ مسلمانوں کے خلاف یورپ میں صرف فرانس نہیں، چند اور ممالک بھی اکثر و بیشتر اس طرح کے ان ممالک میں واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ پھر یہ وجہ کیا ہے، یہ کیا ذہنیت ہے، یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے اس کے پیچھے؟ جزاک اللہ، دیٹ از اے پوائنٹ، ویری امپورٹنٹ میٹر، اصل بات ہی آپ نے یہی کی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا پوری دنیا کے اندر آج تک کوئی ایک مسلمان آپ نے ایسا سنا جس نے بائبل کو جلایا ہو، جس نے تورات کو جلایا ہو، جس نے زبور کو جلایا ہو، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہو، جس نے حضرت سارہ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں ادنیٰ درجے کی گستاخی کی ہو؟ ہم تو دنیا بھر کے عیسائیوں سے کہتے ہیں، دنیا بھر کے یہودیوں سے کہتے ہیں، تمہیں اپنے پیغمبر اور ان کے حواریین کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے علاقے، ہمارے ملک، ہماری مسلم کمیونٹی میں اگر کوئی اعلیٰ درجے کا شیخ الحدیث، مفتی اعظم، تہجد گزار، نیکوکار، متقی، پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایک مرتبہ زندگی میں ادنیٰ درجے کی عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر لے، تمہیں کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود مسلم کمیونٹی اس کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چوک پہ لٹکانے کے لیے سارے کے سارے تیار رہتے ہیں۔ جتنی سخت سے سخت سزا تم دینا چاہتے ہو ہم تمہارے ساتھ کھڑے، بلکہ تم سے آگے کھڑے ہیں۔ جب پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے مسلمان کسی آسمانی کتاب کی توہین نہیں کرتے، کسی پیغمبر کی توہین نہیں کرتے، تو بھائی کتنا منصفانہ، جائز اور حقیقی مطالبہ ہے کہ قرآن کریم کی توہین نہ کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کرو، ہماری جسم و جانوں کی جتنی مرضی تم نے توہین کرنی ہے کر دو۔ یہ مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا جسم، ہمارا وجود صرف اور صرف خون، ہڈی، گوشت پوست سے بنا ہوا نہیں ہوتا۔ ہمارے انگریڈینٹس اور اجزائے ترکیبیہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت شرط اول ہے، وہ جزو ایمان بھی ہے، کمال ایمان بھی ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں فرانس کے صدر کی طرف سے سرکاری عمارتوں پر یہ جو آویزہ کیے جانے والے گستاخانہ خاکے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی یہ عالمی دہشت گردی، امن کو نقصان پہنچانے والی حرکت ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کے خلاف نہیں، انسانیت کے خلاف یہ سازش ہے۔ دنیا کے امن کو، دنیا کی رواداری کو، دنیا کے بقائے باہمی کو، دنیا کے ممالک کو، خطہ ارضی کو جنگ میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ اور ظاہر ہے یہ انتہائی عدم برداشت کا یہ رویہ ہے، یہ انتہائی شرنگیز حرکت ہے، نفرت آمیز حرکت ہے۔ تو پھر یہ اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ اگر یہ پوری دنیا جنگ کے حالات میں چلی گئی، اس وقت تو دنیا ویسے ہی جنگ کو نہیں برداشت کر سکتی، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے پھر اس طرح کے دماغوں کو، اس طرح کی سازشوں کو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی اب تک ہوتا کیا رہا ہے، سویڈن کے اندر قرآن کریم کو جلایا گیا، ناروے یا ڈنمارک کے اندر ہوا تو کہا گیا کہ جناب یہ کوئی آرگنائزیشن تھی، کوئی طبقہ تھا، کوئی پارٹی تھی، کوئی جماعت تھی، اس نے کھڑے ہو کر کے یہ کام کر دیا۔ لیکن اپنی نوعیت کا یہ پہلا تاریخی اذیت ناک، وحشت ناک، اندوہناک، بہیمانہ واقعہ ہے کہ فرانس کا صدر، فرانسیسی صدر یہ کام کر رہا ہے، وہ اجازت دے رہا ہے، وہ سرکاری عمارتوں پر گستاخانہ خاکے لٹکا رہا ہے۔ تو سب سے پہلا جو مسلم امہ کو کرنے کا کام ہے، آج واضح کر دینا چاہیے، اب اس پر جو ری ایکشن آئے گا وہ دہشت گردی نہیں ہوگی، اب جو اس کے اوپر رد عمل آئے گا وہ دہشت گردی نہیں ہوگی۔ وہ سموئل پیٹی جو کلاس کے اندر جا کر مسلمان اسٹوڈنٹ کے سامنے نبی کی توہین پر مشتمل خاکے لہراتا ہے، وہ ہے دہشت گرد، انسانیت کا سڑان، کینسر زدہ حصہ، انسانیت کے جسم کا ناسور، اس کو قتل کرنے والا چیتن نوجوان خبیب، وہ امت مسلمہ کا ہیرو ہے، وہ نہیں ہے دہشت گرد۔ ری ایکشن کو دہشت گردی کہا جاتا ہے، سیکھنے کو دہشت گردی کہا جاتا ہے، رد عمل کو دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ چارلی ایبڈو کے دفتر پر جس نے حملہ کیا ہے
یہ بعد کی کہانی ہے. پہلا معاملہ اس کی طرف سے خاکے شائع کرنا ہے. اسی طریقے سے ٹیچر کا اصل معاملہ یہ ہے وہ یہ کام کرتا رہا ہے. اور دیکھیں یہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ فرانسیسی صدر دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے، یہ ہم ویسے ہی جذباتی طور پر نہیں کہہ رہے. 2015 میں 12 افراد قتل ہو چکے ہیں اور پھر جلوس نکالے گئے تھے پیرس کی سڑکوں پر. یہ بار بار قتل ہو رہے ہیں. چارلی ایبڈو کے دفتر پہ حملے ہو رہے ہیں، فٹ بال کے گراؤنڈ کے اندر ہو رہے ہیں، جہاں ٹیچر فرانس کے اندر قتل ہو رہا ہے. تو یہ بار بار واقعات پیش آ رہے ہیں. ارے بھائی اس اشتعال انگیزی کا ذریعہ بننے والے جو لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ وہ ہے عالمی دہشت گرد. تو مفتی صاحب اب ظاہر ہے اگر وہاں پر قانون کی عملداری نہیں ہے، اس ریاست کا قانون حرکت میں نہیں آ رہا، تو پھر یہ جو مسلم دنیا کے 55-56 ممالک ہیں، ان کے 56 سفیر فرانس میں موجود ہیں، فرانس کے سفیر ان ملکوں میں موجود ہیں، پھر یہ سفارتی تعلقات کیوں مسلم ممالک ایک ہو کر متحد ہو کر ختم نہیں کر رہے؟ اپنے سفیروں کو وہاں سے واپس بلائیں، فرانس کے سفیروں کو یہاں سے بے دخل کریں، کہیں کوئی متحد ہو کر ایک مؤثر پیغام دیتے تو دکھائی دیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. سعودی عرب جو مسلم دنیا کا اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے، اور عرب دنیا آج کہاں ہے؟ کویت کے علاوہ 2-4 ملکوں کے علاوہ، اور وہ بھی کچھ عوامی سطح پر، کچھ 1-2 سفارتی سطح پر معاملات سامنے آئے. کہاں ہیں یہ سارے کے سارے؟ یہی تو افسوس ہے. امت مسلمہ کچھ اور انداز میں سوچتی ہے، قیادت کچھ اور انداز میں سوچتی ہے. میں آج آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں، پہلا کرنے کا کام فرانس کے سفیر کو بلا کر سخت اور شدید احتجاج کیا جائے. بھارت کا اگر سفیر گڑبڑ کرتا ہے، بھارت میں گڑبڑ ہوتی ہے، ہم اس کو بلاتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اگر پاکستان اپنے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھارتی سفیر کو خارجہ دفتر کے اندر طلب کر سکتا ہے، تو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی حکومت پاکستان کی بنیادی ذمہ داری ہے. ہمارا ملک محمد رسول اللہ کے نام پر بنا، پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے. پہلا کرنے کا کام یہ ہے. اور دوسرا کرنے کا کام یہ ہے سفارتی تعلقات کے خاتمے کی وارننگ دی جائے. تیسرا کرنے کا کام یہ ہے، وزیر اعظم نے بہت اچھا کام کیا، فیس بک کے سربراہ کو باقاعدہ خط لکھا اور یہ کہا ہے کہ یہ تشدد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، نفرت، انتہا پسندی، تشدد، بد امنی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. یہ اچھا اقدام ہے مگر ناکافی ہے. آج کھڑے ہو جانا چاہیے مسلم حکمرانوں کو اور پاکستان کی حکومت کو. گستاخی اور دل آزاری کے مفتی صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب یہ جو وارننگ دینے کی بات آپ کر رہے ہیں، سفارتی تعلقات ختم کرنے کی وارننگ، تو وارننگ والا معاملہ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے. اب شاید یہ ہو جانا چاہیے. آج جو قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے، جو منظور بھی ہوئی، اس میں بھی ایک نقطہ یہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو فوراً ملک سے بے دخل کیا جائے، اور جو پاکستان میں فرانس کے سفیر ہیں ان کو ملک میں واپس لایا جائے. تو تمام مسلم ملکوں کو اس میں پاکستان کی تقلید کرنی چاہیے، پاکستان کے پیچھے اس میں چلنا چاہیے. فوری طور پر سفارتی تعلقات کا خاتمہ کرنا چاہیے. عالمی عدالت انصاف سے بھی رجوع کرنا چاہیے. باقاعدہ بورڈ آف لائرز کو تشکیل دیا جائے، وکیلوں کو ہائر کیا جائے، عالمی عدالت کے اندر اس کو لے جایا جائے. اور انوائرمنٹ موجود ہے. اب تو خود یورپ کی کئی عدالتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے. 2 سال پہلے اکتوبر کے اندر باقاعدہ یورپی عدالت نے ایک فیصلے کے اندر کہا ہے، اور وہ ویانا کی ضلعی عدالت کے فیصلے کو انہوں نے برقرار رکھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ توہین رسالت کو آزادی اظہار نہیں کہا جا سکتا. یہ 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کا ذریعہ ہے، اشتعال انگیزی کا ذریعہ ہے. اب باقاعدہ عالمی عدالت انصاف کے اندر جائیں. کہا جاتا ہے نا پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے. خدا کی قسم ایسے عشاق رسول موجود ہیں، سارے کے سارے وکیلوں کی فیس ادا کرنے کے لیے مسلمان تاجر سامنے آ جائیں گے. ویزے، فیس، عالمی عدالت سے رجوع کیا جائے، مقدمہ قائم کیا جائے، عالمی سطح پر قانون سازی کی جائے. جب پاکستان کو مسلم دنیا کا ہم ہیرو اور لیڈر قرار دیتے ہیں تو پھر اس پاکستان کی بنیادی ذمہ داری ہے یہ سارے کے سارے اقدامات کیے جائیں. مفتی صاحب ظاہر ہے پاکستان کی تو یہ ذمہ داری ہے، جو OIC کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں. کیا صرف وہ علامتی طور پر ایک تنظیم کی حیثیت بس وہ رہ گئی ہے؟ اس موقع پر اب تک تو OIC کا ہنگامی اجلاس طلب ہو جانا چاہیے تھا، وہاں سے ایک مذمتی قرارداد نکلتی ہے جو پوری دنیا کو ایک پیغام جاتا کہ OIC میں مسلم امہ متحد ہے. تو یہ بالکل غیر فعال ہو کر رہ گئی ہے. اس کے مقاصد کیا ہیں پھر؟ سب سے کمزور رد عمل دینے والا آرگنائزیشن اور ادارہ OIC ہے. ہمیشہ معذرت خواہانہ رویہ، ڈیفینسو پوزیشن، کبھی مسلمانوں کی ترجمانی نہیں کی اس نے، کبھی توہین رسالت جیسے حساس ترین معاملات پر بھی اس نے مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے نہیں کیے. دنیا بھر کے مسلمانوں کو OIC سے شکوہ ہے، اس کے وجود پر شکوہ ہے. سوالیہ نشان ہے عام ایک ملک ملائیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، پاکستان، ایک عام ملک، عرب ملک،
کبھی کبھار وہ کوئی آواز لگا دیا کرتے. ان تمام کے تمام ملکوں کے مقابلے میں آج رجب طیب اردگان کی آواز انتہائی اسٹرانگ ہے, مضبوط آواز اور توانا آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ میں مسلمانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں احتجاج بھی کرے, فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کرے, حکومت پاکستان جو کچھ کر سکتی ہے وہ کرے, سفارتی تعلقات کا خاتمہ, عالمی قانون سازی. بالکل مفتی صاحب, یہ تجارتی تعلقات کے خاتمے کی آپ نے بات کی بڑا امپورٹنٹ ہے, چونکہ بڑی تعداد میں چیزیں وہاں سے امپورٹ ہو کر آتی ہیں, یہاں وہ لوگ خریدتے ہیں, تمام مسلم ممالک کی یورپ کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, یہاں سے بڑا زیر مبادلہ آ جاتا ہے. مفتی آپ کی میں واپس آتا ہوں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. جو کچھ فرانسیسی صدر کی جانب سے ہوا ہے, کیا گیا ہے, ظاہر قومی اسمبلی میں بھی قرارداد منظور ہو گئی, لیکن اب ہونا کیا چاہیے؟ اس مائنڈ سیٹ کو, اس ذہنیت کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ آگے تو دنیا جنگ کی طرف جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ. دیکھیے قومی اسمبلی کی قرارداد کو میں اس کی اہمیت نہیں دیتا, کیونکہ قومی اسمبلی کی اس سے زیادہ سخت قرارداد قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں جو منعقد ہوا تھا, جس میں وزیر اعظم کا انتخاب ہوا تھا, اس میں وہ قرارداد میں نے پیش کی تھی. اگر اس پر عمل کر لیا جاتا اور اگر اس کا متن آپ کے پاس آپ نکلوا کے دکھا سکیں, آج نہیں جو کل کبھی وہ بول میں براہ راست نشر بھی کی تھی, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کو بین الاقوامی دہشت گردی قرار دیا جائے. یہ الفاظ تھے, انٹرنیشنل دہشت گردی جس کو کہتے ہیں. جس طرح دہشت گردوں کو سزا دی جاتی ہے اور جس طرح دہشت گردوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے, جس طرح دہشت گردوں کی کمی گاہوں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں, جس طرح دہشت گردوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی آخر الزماں, خاتم النبیین, شفیع المذنبین, انیس الغریبین, ان کی شان اقدس, شان عرفہ و اعلیٰ میں گستاخی کرنے کو دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہوئے اس کو اس ضمن میں اس کی سزا مقرر کی جائے. اب یہ بہت پہلے بات یہ اس وقت کی گئی تھی جب قائد ایوان کا انتخاب ہو رہا تھا, اور اس دن رولز آف بزنس میں کوئی اور بزنس نہیں ہوتا ہے, صرف قائد ایوان کا انتخاب ہوتا ہے. اس دن میں نے لڑ جھگڑ کر یہ قرارداد منظور کرائی تھی, کیونکہ میں نے اپنے حلقے کے عوام سے بھی اور اپنی ذات سے بھی قسم کھائی تھی کہ قومی اسمبلی میں پہنچ کر سب سے پہلے نبی کریم کی ناموس کے حوالے سے قرارداد پیش کروں گا اور اس کو منظور کراؤں گا. اب یہ قرارداد منظور ہو چکی. اب آج آپ نے پھر ایک قرارداد پیش کر چکی, وہ تو یہ بھائی پہلے یہ قرارداد ٹیبل ہو چکی ہے, منظور ہو چکی ہے, آپ اس پر جو عمل کرائیں. یہ قوم کو یہ اس طرح سے بیوقوف بنانا, جب پتہ ہے ہم یہ کہہ چکے ہیں. اچھا پھر لیکن جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق ہے, وزیر اعظم نے دیکھیے آپ اقوام متحدہ گئے, انہوں نے وہاں جا کر اسلام فوبیا کی بات, انہوں نے وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور حرمت کی بات, انہوں نے ڈنمارک کے سفیر کو شاہ محمود قریشی صاحب نے بلا کر ان سے احتجاج کیا. ابھی شاہ محمود قریشی صاحب نے او آئی سی میں بھی احتجاج سے پہلے کیا, پھر او آئی سی کا اجلاس ہوا جو کہ فضول او آئی سی والے کچھ نہیں کرتے. دیکھیں اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے, اور حل یہ کہ یہ تمام جو اقوام عالم کے سربراہان ہیں اقوام متحدہ میں تقاریر تو کر کے سما جاتے ہیں. اقوام متحدہ میں تقاریر سے نتیجہ کیا نکلتا؟ آپ اقوام متحدہ میں تقاریر کے بعد اس کو ٹیبل کریں, ریزولوشن, اور ریزولوشن کو ٹیبل کرنے کے بعد تمام انبیاء, دیکھیں ہمارے پاس تو ٹھوس دلیل ہے. ٹھوس دلیل یہ کہ ہمارے یہاں موسیٰ نام بھی رکھا جاتا ہے, ہمارے یہاں ہوگا کوئی موسیٰ عابد نام کا آدمی, ہمارے کوئی ہوگا عیسیٰ شفیق نام کا آدمی, ہمارے یہاں یعقوب بھی ہوگا, ہمارے یہاں یوب بھی ہوگا, ہمارے یہاں یوسف بھی ہوگا. لیکن آپ کیا محمد نام کا آدمی ہوتا ہے؟ آپ نے کیا نام رکھا یہ کبھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ نام آپ نے کبھی رکھا؟ اس کا مطلب یہ کہ بغض آپ کے دل میں, نفرت آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عرفہ و اعلیٰ سے معاذ اللہ نفرت آپ کو ہے, کیونکہ انہوں نے دنیا کو قانون دیا, انہوں نے دنیا کو پیغام دیا, انہوں نے دنیا کو امن کا, عاشقی کا, بچوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے کا. آپ کیا تو آج تک ایک عورت امریکہ کی صدر نہیں بن سکی بھائی, ایک عورت, اور یہاں پاکستان میں 2 مرتبہ خاتون وزیر اعظم رہ چکی ہے. آپ کیا تو آپ نے ایک برابری کی بات تو کرتے ہیں, لیکن پھر بھی آج بھی اس کا وومن کہتے ہیں. وومن کا مطلب ہوتا ہے آدھا مرد, WOMAN, فیمیل, FEMALE, میل. آپ میل مین اس پر چلتے ہیں. ہمارے نبی نے تو عورت کو حق الگ دیا ہے, عورت کی ذات, اس کی کردار, اس کی عصمت, اس کی عظمت, ان سب کو ہمارے نبی نے بارہ کر. ہمارے نبی نے تو 56 مسلم ممالک ہیں, اگر یہ متحد ہو کر ایک ایسا پیغام, مؤثر پیغام دیں, 56 ممالک اگر چاہیں تو دنیا میں کسی کی دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. لیکن یہ مسلم دنیا کا, مسلم امہ کا اتحاد کتنا ضروری ہے اس معاملے پر؟ دیکھیے مسلم امہ کا اتحاد,
ہیلو جی جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی؟ ہاں جی دیکھیے مسلم امت کا اتحاد، دیکھیے بات یہ کہ مسلم امت کا اتحاد کیسے ہوگا. ایک طرف آپ یہودیوں سے بات چیت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، بالکل بری بات نہیں ہے بات چیت کرنا، لیکن یہودی ریاست کو تسلیم کرنا، یعنی آپ اس ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں جو ریاست غیر قانونی طور پر ہے، جو فلسطینیوں کے لہو پر بنائی گئی ہے، جو فلسطینیوں کی دیواروں کو ڈھا کر بنائی گئی ہے، جو ان کی لاشوں پر کھڑی کی گئی ہے. کیا اس یہودی ریاست کو تسلیم کر لیا جائے؟ اس کو تسلیم کروایا جا رہا ہے، کبھی بحرین سے، کبھی متحدہ عرب امارات سے، کبھی قطر سے، کبھی فلاں سے، کبھی فلاں سے. تو کیا ان لوگوں میں آپ یہ دمخم سمجھتے ہیں کہ جو اس ریاست کی تعمیر کو قانونی قرار دیں گے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت پر بات کر سکیں گے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب تو یہ اپنے معاشی فوائد کے لیے، معاشی مفادات کے لیے یہ کیا اپنے عقائد کا سودا کر رہے ہیں؟ ان معاملات پر اگر بات نہیں کریں گے تو پھر صرف اس دنیا میں تو نہیں رہنا، ایک دنیا آخرت کی بھی دنیا ہے، اس کی تیاری نہیں کرنی کسی نے؟ کر چکے، یہ اپنے عقائد کا سودا کر چکے. یہ جب گولان کی پہاڑیوں سے یہ شروع ہوا تھا سلسلہ یہودی ریاست کے قیام کا، یہ تب سے اپنے عقائد کا سودا کر چکے. انہوں نے جو فلسطینیوں کے حقوق تھے ان کو غصب کر کے، فلسطینیوں کی ریاست کو تباہ کر کے، انہوں نے برباد کر کے، انہوں نے بیت المقدس میں آج کسی مسلمان کا داخلہ اور یہ آہستہ آہستہ ہیکل سلیمانی کو آگے لا رہے ہیں اور اس کی تصویر کو اتنا نمایاں کر رہے ہیں. میں نے بڑے بڑے علماء کرام کے مدارس میں نام لینا نہیں چاہتا، ایک بہت بڑا عالم دین ہے، ان کے مدرسے میں نے ہیکل سلیمانی کی تصویر لگی، دیکھی میں نے حضور یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تو بیت المقدس ہے. میں نے کہا سر یہ بیت المقدس نہیں ہے، یہ ہیکل سلیمانی ہے، بیت المقدس تو پیچھے ہے جس کو پیچھے کر رہے ہیں یہ لوگ. تو بھائی ہم تو کر چکے ہیں، اور اب ہمارا اصل میں یہ ناپتے ہیں کہ اب ان کے اندر کتنی حرارت، کتنی محبت، کتنی ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور کتنا پیار باقی ہے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت کیے جاؤ. اب یہ انہوں نے حرکت کی ہے، اب خدا نہ خواستہ اس حرکت کے ریئیکشن میں بڑا کام ہوگا تو پھر مسلمانوں پر برف گرتی ہے، تو بیچاری مسلمانوں پر، تو پھر مسلمانوں پر یہ سارا سلسلہ شروع ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ پاکستان اور دوسرے مسلم ممالک کے تجارتی تعلقات، سفارتی تعلقات فرانس سے کیوں نہیں ختم کر رہے؟ وہاں سے اپنے سفیروں کو واپس بلائیں. تمام مسلم ممالک کو یہ چاہیے یہاں سے ان کے سفیروں کو بے دخل کیا جائے تاکہ کم از کم ایک مؤثر پیغام تو پوری دنیا کے سامنے جائے کہ مسلمان بھی ایسا ریئیکشن دے سکتے ہیں. میں سمجھ گیا آپ کی بات، لیکن جہاں تک سفیروں کو واپس بلانے کا تعلق ہے، میں آپ کو اس میں اس ضمن کا بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے الفاروق لکھی ہے علامہ شبلی نعمانی نے، اور تاریخ الخلفاء لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے. اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور ہے، اور اس میں واضح طور پر رومیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کی، تو آپ نے ان کو بلا کر سخت احتجاج کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے سفراء کی عزت و حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ لوگوں کی گردنیں اڑوا دیتا. اس کا مطلب یہ ہے اور آپ کو مجھ سے باہر کر دیتا. اب میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں، آپ کو میں انتباہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی کوئی بات نہ ہو، ورنہ ہماری تلواروں کو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ زنگ لگ جائیں گے. تو اب کسی کو باہر نکال دینے سے، یا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہاں رکھ کر یہ بتانے سے، اس کے سامنے احتجاج کرنے سے، اس کے سامنے مظاہرے کرنے سے، اس کے سامنے پرامن طریقے سے اسی کے ملک کا پرچم جلانے سے یہ اس کو یہ پیغام جاتا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہم تمہیں منہ بھی لگائے، ہم تمہاری ملک کا پرچم تمہارے سامنے جلا رہے ہیں. تو اس کو باہر نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ہمیں تھوڑی سی اسٹریٹجی بدلنی ہوگی، تھوڑا سا مسلمان بننا ہوگا بس، اور یہ سوچنا ہوگا کہ جو مسلمانوں کے معاملات ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے حوالے ہوتے ہیں، وہ دیگر اقوام کے حوالے نہیں ہوتے، نہ سپر پاور کوئی اور ہے. اللہ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے اس وقت تک ہم کچھ کر نہیں سکتے. صحیح. تو مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے جو یہ مختلف تھوڑی حکمت عملی بتائی ہے، آپ اس اسٹریٹجی سے کرتے ہیں اتفاق؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جلاؤ گھیراؤ کی بات کبھی بھی نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایمبیسیوں کو جلا دو، سفارتخانوں کو جلا دو. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کسی کو جا کر کے اس طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرو. لیکن یہ جو بات ہے کہ سفیر کو نکال دیا جائے یا سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں، یہ ڈپلومیٹک اور سفارتی امور ہے. عام طور پر آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہوتا ہے. میں نے جیسے کہ آپ کو مثال دی کہ ہم عام طور پہ بھارت کے سفیر کو وزارت خارجہ کے اندر بلایا کرتے ہیں، طلب کیا کرتے ہیں، احتجاج کیا کرتے ہیں، سارے کے سارے آپشن اپنائے جائیں. لیکن دیکھیں اصل جو بات ہے نا، جو اصل وہ یہ ہے کہ خدا را مسلمانوں کے جذبات کی صحیح نمائندگی کرنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے باقاعدہ پورا دم ہو.
ٹھیک اصل ہے، یہ کہ کرنا ہے. چلیں اب کچھ نہ کچھ آپ کہہ رہے ہیں وقتی کرنا ہے ضرور لفظی تاکہ مسلمانوں کے جذبات کی صحیح نمائندگی ہو سکے. بہت شکریہ مفتی زبیر صاحب. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو کر رہے تھے، اپنی خیالات اور اپنی حکمت عملی کو ظاہر کر رہے تھے کہ اب کیا ہونا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ ملکی سیاست پر بات کریں گے. پی ڈی ایم کی جو تحریک حکومت کے خلاف چل رہی ہے وہ کتنی کامیاب ہو رہی ہے. شیلا رضا صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پی ڈی ایم اپنے 6 بڑے جلسوں میں سے 3 جلسوں کا مرحلہ مکمل کر چکی ہے. کل رات کوئٹہ میں جلسہ ہوا، بلکہ کل شام کوئٹہ میں جلسہ ہوا جس میں بلاول بھٹو زرداری نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا. وہ گلگت بلتستان میں موجود ہیں، وہاں پر اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں. یہاں پر وہ موجود نہیں تھے، جس سے کئی سوالات نے بھی جنم لیا. کچھ حلقوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بیانیے سے بلاول بھٹو خود کو ایک ڈسٹنس پر رکھ رہے ہیں. اور لیاقت شاہوانی جب پریس کانفرنس کرنے آئے انہوں نے کہا کہ کل کا جلسہ ایک بڑا ہی عام سا جلسہ تھا، چونکہ 11 جماعتوں کا اتحاد ہے اور کوئٹہ کی تاریخ میں اس سے بڑے جلسے بھی دیکھے گئے ہیں. آج قومی اسمبلی میں مختلف جو رہنما تھے اپوزیشن کے، خواجہ آصف، احسن اقبال، راجہ پرویز اشرف، ان لوگوں نے بھی گفتگو کی اور حکومت پر ایک بار پھر تنقید کی. پوری صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیلا صاحبہ، بلاول گلگت بلتستان میں تو موجود ہیں، نیکٹا کی جانب سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا تھا، کوئٹہ کے جلسے کو لے کر تاخیر کرنے کی بھی گزارش کی گئی تھی، آپ لوگوں سے درخواست کی گئی تھی. تو بلاول صاحب تھریٹ الرٹ کی وجہ سے نہیں آیا یا انتخابی مہم بڑی ترجیح ہے اس جو یہ تحریک چل رہی ہے آپ کی پی ڈی ایم کی، اس کو لے کر؟ اچھا، تھریٹ الرٹ اور پیپلز پارٹی ڈر جائے، یہ ایک گندی سوچ، گندا مذاق، گندی تحریک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم ایسی کسی تھریٹ سے ڈرتے نہیں ہیں. اور جب دہشت گردوں کو لوگ اپنا بچھڑا بھائی ان کو دفتر دینے کی بات اور مسلمان ڈکلیئر کر رہے تھے، ہم جب بھی انہیں دہشت گرد سمجھتے تھے، سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہے، پی ڈی ایم کی جو پارٹی وہاں پہ جا کے کیمپین چلائے گی، اس نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہے. ابھی چیئرمین گئے، پھر پی ایم الائنس سے مریم نواز صاحبہ جائیں گی، پھر اسی طرح اور کسی پارٹی کو جانا ہے تو وہ جائے گی. یہ پی ڈی ایم کا آپس کا معاملہ ہے. آج کل ہولوگرام پہ جو ہے یوز کر کے جلسوں میں خطاب ہوتا ہے. چیئرمین نے تو پھر ویڈیو لنک پہ نہ صرف خطاب کیا بلکہ آپ کا جو سوال ہے اس میں انہوں نے واضح جواب دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور رہے گی، اس کے تمام پوائنٹس پہ اتفاق کرتی ہے. اب جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں نے آج یہ کہا کہ عام سا جلسہ تھا، تو ہم ان سے بات یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ یہ خاص لوگوں کا تھا. خاص لوگوں کے لیے تو مہنگائی نہیں ہے، خاص لوگوں کے لیے تو سب کچھ اچھا ہے، دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. ہم تو عام سا ہی جلسہ کر رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے ہو ہی نہیں سکتا، ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں. وہاں پہ کون ہے پیپلز پارٹی کا، وہاں پہ کون ہے پی ایم ایل این کا، وہاں پہ کون ہے؟ جی جلسہ ہو ہی نہیں، چھوٹا سا ہے، پہلے بھی تاریخ چینج کر چکے ہیں اور اب پھر کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں تو نہیں کر رہے. تو نیکٹا نے تو بعد میں کہا، فواد چودھری تو بہت پہلے شروع ہو گئے تھے کہ وہاں پہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو حکومت کا کام ہے کہ یہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. اپوزیشن یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے جلسے کر رہی ہے تو آپ کا کام ہے کہ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں، یا بجائے اس کے کہ کیسے وقت میں کہ آپ اپنی تمام تر انتقامی کارروائی فیٹ ایف کی ٹیم کی آڑ میں لے کر قانون سازی پہ کر چکے ہیں اور پھر بھی گرے لسٹ میں ہیں، اور پھر آپ اپوزیشن پارٹیز کو ڈرائیں، وہ بھی 11 پارٹیز کو کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے. تو آپ کیسے گرے لسٹ سے باہر؟ صحیح. لیکن شیلا صاحب اب اس جلسے میں اور اگلے جلسے میں کوئی 26-27 روز کا ایک بڑا درمیانی وقفہ ہے، تو شاید اس وقفے کو لے کر سب یہ توقع کر رہے تھے کہ بلاول صاحب 1 روز کے لیے 2 روز کے لیے کوئٹہ آ جاتے، پھر واپس گلگت بلتستان چلے آتے، اپنی مہم جاری رکھتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اب اس کے بعد دوسری پارٹی وہاں پہ جائے گی اور باقی جو معاملات ہوں گے وہ ایک پارٹی دیکھے گی. اس طرح سے 2 بڑی پارٹیز ایک ساتھ نہیں غائب ہو سکتی تھیں منظر سے.
تو اور پھر یہ غائب ہی کیا، وہاں پہ راجہ پرویز اشرف تھے، یوسف رضا گیلانی تھے، ہمارے 2 وزرائے اعظم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور 2 بہت اہم پوسٹ کے لوگ، ایک جو ہیں وہ پارٹی کے سینئر مطلب وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو یہ کہنا، میں سمجھتی ہوں کہ انتخابات میں بھی جانے کے لیے ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. چیئرمین 3-4 دن سے وہاں ہیں، پھر بھی بلتستان کو کور کرنا ہے، اور ایک طریقہ ہوتا ہے ہر پارٹی کا. پی ڈی ایم کو اعتراض نہیں ہے، قاضی جی دبلے ہو رہے ہیں شہر کے اندیشے میں. 16 تاریخ سے یہ آپ نے گجرانوالے سے آغاز کیا، 18 کراچی، 25 کوئٹہ، اب یہ اتنا لمبا گیپ جو آ گیا، اس سے جو مومنٹم ہے ایک پی ڈی ایم کا، اس کو نہیں فرق پڑے گا؟ جو آپ کے لوگ موبلائز ہو گئے تھے تمام جماعتوں کے، اب ان کے لیے 26-27 دن کا ایک طرح سے ریسٹ پیریڈ آ گیا ہے، تو یہ آپ کی تحریک اس سے ہلکی تو نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نومبر کے اینڈ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہوتا ہے، اور ہماری پارٹی موبلائز رہے گی. یوم تاسیس ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے صوبے میں باقاعدہ حکومت خود عوام سے بات کر رہی ہے، اپنے جزیروں کے اوپر، اپنے مسائل کے اوپر، کہ NFC ایوارڈ 2 سال میں حکومت نے بڑھایا بھی نہیں، اور جو اس کی رقم مختص کی اس سے کم دیا. بجٹ کے وقت 229 بلین کا شارٹ فال تھا، اور یہ جو فرسٹ کوارٹر آیا ہے اس میں 65 بلین کا شارٹ فال ہے. اس کے علاوہ FBR نے ہمارے پیسے کاٹے ہوئے ہیں. پھر کراچی کے مسائل جو ہیں اس کو ہم بار بار اجاگر کر رہے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی مہنگی کی جا رہی ہے، گیس نایاب ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں 90 سال کی بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹا. سندھ میں سیلاب آیا لیکن وزیر اعظم صوبے سے بے خبر ہیں. تو یہ ہمارے مسائل ہیں جس کو ہم اپنے طور پر اپنے صوبے میں بات کریں گے. کراچی پیکیج کا جو اعلان وزیر اعظم نے کیا تھا وہ 1100 ارب کا ہے. کراچی کوارڈینیشن کمیٹی بھی بنائی گئی تھی جس میں وفاق اور صوبوں دونوں کے نمائندے شامل تھے. ایک ورکنگ ریلیشن شپ ایسا لگ رہا تھا کہ بلٹ ہو رہی ہے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان. اب یہ جو تحریک چل رہی ہے، آپ پی ڈی ایم کا بھی حصہ ہیں، پھر وہ ورکنگ ریلیشن شپ تو بڑی ڈسٹرب ہو جائے گی. وہ کراچی کمیٹی، وہ کراچی پیکیج پر عمل درآمد کیسے کر سکے گی؟ اچھا دیکھیے، ورکنگ ریلیشن شپ کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف کے زمانے میں انہوں نے جب گرین لائن شروع کی تو وہ اس کی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں کر سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تاخیر کا بھی شکار ہوئی، اور اب کی دفعہ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پانی کے مسائل تھے سب تھے، اس میں گرین لائن کی جو ہے ایک غلط پلاننگ بھی سامنے آئی. تو وفاق جب کوئی صوبے میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو آن بورڈ لینا ہی ہوتا ہے، ورکنگ ریلیشن شپ کرنی ہوتی ہے. ایک تو کچھ وفاق کی پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جوائنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں وفاق کے اور صوبے کے. تو یہ حکومت جب سے آئی ہے، ایک تو میں نے آپ کو NFC کا بتایا، دوسرے جو جوائنٹ پروجیکٹس ہیں خاص طور پہ کراچی کا K4 اور S3، اس میں ایک پائی اس سمت میں نہیں تھی. پھر اس کے علاوہ وفاق کے کچھ پروجیکٹس تھے جس میں نردن بائی پاس کا ایکسٹینشن، ایکسپو کا ایکسٹینشن، انڈس کالج کا ایکسٹینشن، اس کے علاوہ یہ جو کراچی سے لاہور تک موٹر وے ہے، اس میں حیدرآباد سیکشن کے پیسے، اور گرین لائن کے، تو گرین لائن کے انہیں 10 ارب 40 کروڑ دینے تھے پچھلے سال، انہوں نے صرف 2 ارب کی بات کی، وہ بھی پورے نہیں تھے. پھر اس کے علاوہ حیدرآباد سیکشن کے انہوں نے 10 کروڑ دینے تھے جو انہوں نے لاسٹ ایئر 5 کروڑ کا اعلان کیا، وہ نہیں دیے. باقی جو میں نے منصوبے آپ کو ایکسٹینشن کے حساب سے گنوائے، یہ انہوں نے بند کر دیے. تو لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے کہا کہ وفاق جو ہے وہ بنڈھاڑ آئی لینڈ پہ کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کی ہم نے ان کو مشروط اجازت دی کہ آپ ایز پر لا، اور جو کہ وہاں کی پاپولیشن ہے، جو کہ وہاں کے اصل مالک ہیں، ان کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے کام کریں. انہوں نے اس کے اگینسٹ ایک آرڈیننس نکالا. اس آرڈیننس میں غیر آئینی شقیں تھیں، جس میں یہ کہا کہ صرف بنڈھار کی بات نہیں کی، بلکہ کہا کہ بنڈھار میں کام کرنے کے بجائے کہا کہ سارے
جو یہ آئی لینڈ ہیں یہ وفاق کی پراپرٹی ہیں، وفاق کی ملکیت ہیں. پھر یہ فرسٹ شیڈیول میں کہا، پھر اس کے شہزادہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ اس سے وہاں کے مقامی لوگوں کو وہاں پر نوکریاں ملیں گی، وہاں کے مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا، جو ریونیو آئے گا اس کی مالک بھی سندھ حکومت ہوگی. کوئی احسان نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہہ کے قدم اٹھائیں گے کہ یہ سارے آئی لینڈ وفاق کے ہیں، جبکہ بنڈھار میں آپ کو ترقیاتی کام کی اجازت دی تھی. آپ یہ کہہ کے قدم اٹھائیں گے سیکشن 3 میں کہ مقامی لوگوں کو بے دخل کیا جا سکتا ہے اس کے 45 میں، جبکہ وہی اصل مالک آئین کے مطابق. آپ یہ کہیں گے کہ ان کی مرضی کے بغیر کام کیا جا سکتا ہے، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ حقیقی وارث کی مرضی سے کام کیا جائے. آپ جو ہیں یہ کہیں گے کہ اس کو سیل کیا جا سکتا ہے. کس ملک کو سیل کریں گے آپ؟ کون ہوتے ہیں آپ سیل کرنے والے؟ تو اس کے بعد کیا ورکنگ ریلیشن شپ رہ جاتی ہے؟ ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن شہزاد صاحب اب یہ جو 1100 ارب کا پیکج بھی انہی وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا تھا، کراچی میں بیٹھ کر یہ اناؤنس کیا تھا، اور اس میں وفاق اور صوبے دونوں کا حصہ شامل تھا. اب اسی وزیر اعظم کے خلاف آپ لوگ تحریک چلا رہے ہیں، تو پھر وہ پیکج کراچی کو کیسے ملے گا؟ کراچی والے تو پھر محروم رہ جائیں گے آپ کے لوگوں کی آپس کی سیاست میں. اچھا 803 ارب روپے جو ہیں وہ یہ میرے پاس 2 بجٹ کی بک رکھی ہیں، 19 اور 20 اور 20 اور 21. ان دونوں میں 802 ارب کے جو پیکیجز ہیں، جس میں نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج سپلائی امپروومنٹ پروجیکٹ، اور اس کے علاوہ 1-2 اور، یہ 802 ارب کے ہیں جو ہم نے ورلڈ بینک سے اور ایشین بینک سے ہم ڈالرز میں یہ لے کر رہے ہیں. اس میں وفاق کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو ان کے اپنے بھی منصوبے تھے وہ بھی انہوں نے نہیں دیے. اب اس میں ایک ہمارا KCR تھا جو کہ نون لیگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، اور وزیر اعلیٰ خود چائنا جا کے اس کو کرا تھا، تو وہ بھی 203 ارب کا ہے. اب انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو جو ADP تھی فیڈرل کی، اس میں جو انہوں نے کچھ دیا تھا جو میں نے بتایا کہ بہت سمت دیا ہی نہیں، بند کر دیا. تو 803 ارب ہمارے، باقی انہوں نے 161 ارب جو اعلان کیا تھا وہ بھی اپنے ریمیننگ میں، اور ایک جو انہوں نے ADP بھی دی ہے اس کے پیسے بھی لگا رہے ہیں جو کہ پہلے سے تھی. اور اس کے علاوہ یہ 100 ارب بات کر رہے ہیں KCR پہ کہ اس کا ٹرمینل بنائیں گے. تو اس میں ان کے آپ دیکھ لیں 1100 ارب میں اگر 803 ارب روپے ہمارے ہیں تو ان کے کتنے ہیں، اور وہ کون سے ہیں، اور اس میں سے کیا انہوں نے اب تک پہلے دیا اور اب دیں گے. یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی بنیاد پہ زندہ ہیں. اگر یہ کچھ کرنے والے ہوتے تو انہیں 50-60 ترجمان رکھ کے اپوزیشن کے کیڑے نکالنے کا ان کی ڈیوٹی نہ ہوتی، بلکہ اپنی جو ڈیلیورنس ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ عوام کو کیا دیا، روزگار دیا، مہنگائی ختم کی، بے روزگاری غربت ختم کی، کیا نئی تعمیرات ہوئی. ان سے بات کرو تو کہتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہم بوم لائیں. ارے لوگوں کی پاس بہت شکریہ. شیلا رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، اور بتا رہی تھی کہ وفاق سے اپنے نے کیے وعدے پورے نہیں کیے، اور وفاقی حکومت صرف ترجمانوں کے ذریعے سندھ حکومت اور اپوزیشن جماعتوں پر تنقید ہی کر رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پنجاب کے وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور پاکستان میڈیکل کمیشن کے جو متاثرہ طلبہ ہیں سلیبس کی تبدیلی کے بعد، جو کہ بہت زیادہ اس وقت پریشان ہیں، آج انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے، اس ایشو پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور لاہور میں اور پورے پنجاب کی سڑکوں پر طلبہ احتجاج کر رہے ہیں. پری میڈیکل کے طلبہ و طالبات ہیں جن کا مطالبہ یہ ہے کہ بہت کم اب وقت رہ گیا ہے ان کے داخلے کے امتحان میں، اور PMC یعنی پاکستان میڈیکل کمیشن نے ان کا سلیبس تبدیل کر دیا ہے. پہلے یہ ٹیسٹ UHS یعنی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے سلیبس کے تحت لیے جاتے تھے، اور اب یہ ٹیسٹ NUMS کے تحت لیے جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ موضوعات بڑھ گئے ہیں تو وقت بہت زیادہ کم ہے. اس پر اس وقت صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے. 2 روز قبل بھی ہم نے معاملہ اٹھایا تھا، کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا مطالبہ تھا یا تو 2 ہفتے کا اضافی وقت دیا جائے، یا تو کچھ اس سے زیادہ وقت دیا جائے، یا پھر جو یہ طریقہ کار ہے اس کا اطلاق اگلے سال باقاعدگی کے ساتھ کیا جائے. چونکہ اس وقت صورتحال یہ پیدا
پیدا ہو گئی ہے کہ پورے ملک کے سلیبس کو ایک کر دیا گیا ہے، لیکن ہر صوبے کی کا جو نصاب ہے وہ اس وقت طلبہ کے پاس الگ الگ موجود ہے، اور کہا یہ گیا پیپر لیا جائے گا تو اس سے طلبہ کی مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ راجہ یاسر ہمایوں صاحب وزیر پنجاب ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب کے وزیر ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس معاملے کو کچھ حل کر سکیں۔ راجہ صاحب، پاکستان میڈیکل کمیشن کے نمائندوں سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ آئیں اس معاملے پر اپنا موقف دیں، لیکن وہ جمعے کے روز بھی نہیں آئے ہمارے پاس، آج بھی انہوں نے معذرت کر لی۔ اب یہ صورتحال ہے، اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اس وقت پریشان ہیں، یہ سلیبس کی جو تبدیلی ہے اس میں بہت زیادہ اضافے کے ساتھ بہت کم وقت میں اس کا اعلان کیا گیا۔ 15 تاریخ کو یہ ٹیسٹ ہونا ہے، 1.5 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس اس وقت متاثر ہیں، آج سارا دن احتجاج ہوتا رہا۔ اب آپ بتائیں آپ کیا مدد کر سکتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کی؟ دیکھیں، اس کو ڈیفینیٹلی متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے انڈیپینڈنٹ ہے کمیشن، لیکن ان کے ساتھ میں بات کروں گا، ان سے بات کر لیتا ہوں۔ لیکن ایک اسٹوڈنٹس کو میں پیغام چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر مشکلات جو ہیں وہ کسی ایک اسپیسیفک گروپ کو آ رہی ہوں، پھر تو یہ کوئی ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج ہو رہا ہے۔ اگر سب نہیں پہنچ دینا ان کے لیے مشکل ہے، تو 2% ٹاپ پہ رہنا ہے، تو ایز سچ کوئی فرق اگر بات تو سبھی کے کام ہوں گے۔ تو ٹھیک سے پہلے تھی، میرا نہیں کیا لوجیکلی دیکھیں تو فرق پڑے گا، لیکن اس کے باوجود خیال ہے کہ اگر وہ اس پہ متفق ہوتے ہیں کہ 2 ہفتے ان کو مل جائیں تو میں ضرور بات کروں گا اس سلسلے میں۔ لیکن راجہ صاحب، ہر صوبے کا جو سلیبس ہے وہ ظاہر الگ الگ ہے، اور اگر کامن پیپر لیا جاتا ہے تو کسی صوبے کے پاس کچھ ٹاپکس مسنگ ہوں گے، کسی کے پاس کچھ موضوعات مسنگ ہوں گے، تو پھر بہت پرابلم ان کے لیے کریٹ ہو جائے گی۔ پھر یہ ظاہر ہے ایک کامن پیپر کو کس طرح سے تمام صوبوں کے لوگ دے سکتے ہیں، جبکہ سلیبس الگ الگ ہونا تو یہ چاہیے تھا پہلے ان کا سلیبس ایک کیا جاتا، پھر کامن پیپر لیا جاتا تو حکومت یا میڈیکل کمیشن پوری تیاری کے ساتھ یہ کام کرتا، لیکن ایسا لگا بہت جلد بازی میں اس پر امپلیمنٹ کروا دیا گیا ہے۔ شاید، لیکن جب بھی آپ کوئی بھی نیا سسٹم شروع کرتے ہیں تو شروع میں اس میں پرابلمز آتی ہیں، اور پہلے سال اور اسٹوڈنٹس کو ایکچولی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اینڈ آف دا ڈے ان کی بہتری کے لیے ہے، کیونکہ جب سے یہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز آئے ہیں تو ہمارے جو گریجویٹس ہیں ان کی کوالٹی وہ نہیں رہی ہے جو کہ ڈیزائرڈ ہے، اور اسپیشلی میڈیکل کے شعبے میں بڑا ضروری ہے کہ آپ کے کوالٹی کو مینٹین رکھیں۔ ہر شعبے میں ہی ضروری ہے، لیکن خصوصاً میڈیسن کے شعبے میں آپ کسی قسم کی کمپرومائزز نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو کامن سلیبس ہے پورے ملک کے لیے، اس کا لانگ ٹرم میں تو ایڈوانٹیج ہی ہوگا۔ اگر یہ شارٹ ٹرم میں تھوڑی بہت تکلیف ان کو ہو رہی ہے، جو کہ میں نے پہلے عرض کی کہ جن لوگ پرسنٹیج کو سیٹس ملنی ہے، جن اسٹوڈنٹس کو، ان کو تو ملنی ہے، سب کے مارکس بھی کم ہو جائیں تو ایوریج ڈاؤن ہو جائے گی۔ تو تھوڑا سا لاجیکلی اس کو دیکھیں تو ایز سچ میرا نہیں خیال کو کوئی نقصان ہونے والا ہے، نہ ہی کوئی سیٹس میں کمی ہونے جا رہی ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود میں پرسنلی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بلیو کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کو مطمئن کرنے کے لیے اگر 2 ہفتے دے دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو راجہ صاحب یہ ڈیسیجن لینے سے پہلے کیا پی ایم سی نے، پاکستان میڈیکل کمیشن نے آپ سے یا مراد راز صاحب سے، شفقت محمود صاحب سے کوئی رابطہ کیا تھا، کوئی ڈسکشن ہوئی تھی، آپ لوگ کو اعتماد میں لیا گیا تھا یہ امپلیمنٹیشن سے پہلے؟ آپ کی شاید علم میں ہوگا کہ پنجاب میں ایٹ لیسٹ جو میڈیکل ایجوکیشن ہے وہ اس کو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں دیکھتا، اور اگر انہوں نے کوئی بات کی بھی ہو تو شاید ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے کی ہو، میں بہرحال اس کو ٹیک اپ کرتا ہوں ایشو کو، اور آبویسلی ہائر ایجوکیشن کا ہی پرابلم ہے اور گورنمنٹ نے ہی سالو کرنا ہے، اور اگر کمیشن نہیں بنی ہے تو ان کی انہوں نے اگر ہیسٹ میں ڈیسیجن لیا ہے تو ریویو کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ راجہ صاحب، ذرا کچھ اسٹوڈنٹس جو ہمارے ساتھ پرسوں موجود تھے، ذرا ان کے کچھ کیا وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، وہ آپ پھر واپس آ کے آپ سے مزید سوال کرتا ہوں، سنائیے گا۔ سر، ہماری ڈیمانڈ ایکچولی یہ ہے، اگر وہ ڈیٹ ہمیں جو ہے سلیبس کے حساب سے کم از کم 2 مہینے ہمیں ملنے چاہیے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارا UHS کا سلیبس ہمیں واپس دیا جائے۔ یہ اس بات کو کلیئر کریں کہ وہ کی جو ہے وہ کس بک سے بنائیں گے، آیا وہ فیڈرل بک سے بنائیں گے، پنجاب سے بنائیں گے، KPK سے بنائیں گے، کس بک سے بنائیں گے؟ جی راجہ صاحب، یہ کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود تھے، ایک اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ 2 مہینے کا کم از کم وقت دیا جائے چونکہ بہت زیادہ موضوعات بڑھ گئے ہیں۔ ایک نے کہا کہ UHS کا سلیبس جس کے تحت یہ پہلے یہ ٹیسٹ لیا جاتا تھا اسی کے تحت لیا جائے، اور ایک بھی کہہ رہے تھے کہ کس بک سے بنے گا یہ پیپر، فیڈرل بک سے بنے گا یا پروونشل بک سے بنے گا۔ بہت زیادہ کنفیوژن ہے تمام اسٹوڈنٹس کو، یہ کنفیوژن کلیئر ہونی چاہیے چونکہ 1.5 لاکھ اسٹوڈنٹس کا مطلب 1.5 لاکھ خاندان ہے۔ جی، میں پہلی عرض یہ کہہ رہا تھا کہ اگر 2 مہینے کا ٹائم مزید دیا گیا تو 1.5 لاکھ کے 1.5 لاکھ 2 مہینے ملیں گے تو سب کے مارکس اوپر چلے جائیں گے، تو میڈیکل کالج میں پھر بھی وہی لوگ جائیں گے جو ٹاپ پہ ہوں گے۔ تو میں اس کی لاجک نہیں سمجھ سکا کہ ٹائم زیادہ دینے سے کیا فائدہ ہوگا، میرا نہیں خیال کوئی خاص فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو رہا ہے نا،
تو اگر جلدی ایگزام دے رہے ہیں تب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پھر بھی انہوں نے ہی جانا میڈیکل کالجز میں, چاہے اوور آل پرسنٹیج ایوریجز نیچے چلے جاتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک یہ ہماری انہیرنٹ پرابلم بھی ہے سسٹم میں کہ لوگ بہت سلیبس بیسڈ بات کر رہے ہیں اور انہوں نے شاید کیز کے ذریعے یا میمورائز کی ہوتی ہیں چیزیں, حالانکہ اگر آپ کو سبجیکٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو کسی کو فکر نہیں ہوگی کہ کیا امتحان دیا جا رہا ہے, کیونکہ راجہ صاحب یہ سلیبس کی تبدیلی سے ہوا یہ ہے کہ نمز اور یو ایچ ایس کے سلیبس میں 146 ٹاپکس کا فرق ہے. اب یہ نمز والے سلیبس میں 146 مزید ٹاپکس ایڈ ہو گئے, تو اس 146 ٹاپکس کو پریپیئر کرنے کے لیے, اس کی تیاری کرنے کے لیے اس لیے یہ وقت مانگ رہے ہیں, چونکہ اتنے کم وقت میں پاسبل نہیں ہے کہ اتنے زیادہ موضوعات کو کور کیا جا سکے. کے لیے آئی کین ٹرائی, لیکن اس کے باوجود اگر 146 ٹاپک کا فرق ہے تو سب کے لیے ہے نا, کسی ایک بندے کے لیے تو نہیں ہے. تو اگر کوئی ڈس ایڈوانٹیج پہ ہے تو سب برابر کے ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں. تو خیر اینی ویز آئی ڈو ایگری ود اٹ کہ 2 ہفتے میں اگر وہ پڑھ سکیں, میرا خیال ہے پڑھ لیں گے, اتنی بڑی بات. لیکن ایک اور جو مطالبہ ہے کہ اگر اس سال یہ یو ایچ ایس کے تھرو ہو جائیں, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے سلیبس والا امتحان لے لیا جائے اور اگلے سال پوری تیاری کے ساتھ اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جاتا, چونکہ ابھی تو آپ کی گورنمنٹ کے بھی 2.25 سال باقی ہیں, تو اگلے سال بھی یہ پی ایم سی اپنی اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکتی تھی. پہلے بیفور ٹائم اسٹوڈنٹس کو انفارم بھی کر دیا جاتا تاکہ ان کو بھی اعتراض نہ ہوتا. اب یہ تو مجھے اس کی ڈیٹیلز کا پتہ نہیں, کیونکہ پی ایم سی سے میرا ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے کہ کیوں انہوں نے اسی سال بہتر سمجھا امپلیمنٹ کرنا. obviously اس میں ایکسپرٹس بیٹھے ہوں گے, ان سے میں جس طرح پہلے عرض کیا کہ بات کر کے دیکھ لیتا ہوں. although یہ ڈائریکٹلی میری یونیورسٹی سے اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن obviously ہائر ایجوکیشن کا ایشو ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ اگر ایک ایشو سامنے آیا تو اس پہ ڈیلیبریٹ کروں. تو میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں اسٹوڈنٹس کو بھی اور آپ کو بھی کہ میں اس پہ ڈیو ڈیلیبریشن کر کے اور پوری کوشش کروں گا کہ جو میکسیمم ٹائم دلوایا جا سکے اسٹوڈنٹس کو وہ دلوایا جائے. اور راجہ صاحب چونکہ 15 نومبر کو یہ امتحان ہونا ہے تو وقت بہت کم ہے, کل 19 دن باقی بچے ہیں, تو یہ بڑا تیزی سے آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کیبنٹ میں اس کو ڈسکشن کریں گے یا سی ایم سے اس کو ڈسکس کریں گے؟ میں ڈاکٹر صاحبہ سے فوری طور پہ شاید پروگرام کے بعد ہی کال کر لوں, لیکن کل صبح تو ڈیفینیٹلی ملاقات کروں گا اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو ٹیک اپ کریں ایشو. اور ڈاکٹر صاحب یہ تینوں جو اعتراضات ہیں کہ یا تو وقت زیادہ دیا جائے یا پھر اس بار پرانے سلیبس کے تحت امتحان لے لیے جائیں اور کلیئر کیا جائے کہ کن بک سے یہ پیپر آنا ہے, یہ تمام کنفیوژنس کو دور کرنے کے لیے آپ کو بات کرنی پڑے گی, چونکہ ہر اسٹوڈنٹ اس وقت کنفیوز ہے, اسی لیے سڑکوں پر نکلے ہیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کی حکومت میں اسٹوڈنٹس ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں, چونکہ خان صاحب کا تو ویژن تھا کہ سب سے زیادہ توجہ تعلیم اور صحت پر دینی ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ جو بک بیسڈ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا پاکستان میں, اس میں سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے ہمیں. آپ کو اگر سبجیکٹ کی سمجھ آ رہی ہے جس بک سے بھی آپ پڑھیں گے ٹاپکس تو ہوتے ہیں, امریکہ میں بھی وہی پڑھایا جاتا ہے, یورپ میں بھی, انگلینڈ میں بھی, پاکستان میں بھی. صرف یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ رٹا سسٹم سے اتنے ایڈکٹڈ ہیں کہ جو کتاب ان کو پڑھائی جائے وہ بس اس کے لکیر کے وکیل بن جاتے ہیں, اور اس سسٹم سے بھی ہم نے ملک کو نکالنا ہے. ہمارا یہ جو فوری ایشو ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں, اور ایز پہلے یقین آپ کو دلایا کہ ٹرائی مائی بیسٹ کہ جو پاسبل. صحیح. اور ایسا چونکہ یہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس نے آج احتجاج کیا, ان کے والدین بھی ان کے ہمراہ تھے, تو یہ اسٹوڈنٹس ان تمام لوگوں کی امید اب آپ سے بند گئی ہیں. کسی اچھی خبر کی اگلے 1-2 روز میں یہ اسٹوڈنٹس امید لگائیں آپ سے, کوئی بہتر خبر آئے گی؟ میں کوشش کروں گا جی, میں واٹ ایور آئی کین ڈو جو میرے پاس میں ضرور کروں. چلیں, بہت شکریہ. راجہ یاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہائر ایجوکیشن پنجاب کے وزیر. رہے تھے کہ جو کچھ ان سے ہو سکے گا وہ کریں گے, اور پروگرام ختم ہونے کے فوراً بعد یعنی ابھی اسی وقت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی فون کریں گے, پاکستان میڈیکل کمیشن سے بھی رابطہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کی اس مشکل کا, اس کنفیوژن کا کوئی نہ کوئی بہتر حل نکالا جا سکے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.